अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमको पाकिस्तान के एक रिटायर्ड फौजी ने भेजी है, जिनका ताल्लुक मरी के एक करीबी गांव से है। तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। लेकिन आज का वाक़या शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है या आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो स्टोरी को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है ये भयानक स्टोरी सुनकर खौफ के साथ साथ आपका दिल भी ख़राब हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एहसन। मैं पहले ही बता दूं, मैं इस वाक़े में अपना और बाकी लोगों का फ़र्ज़ी नाम बता रहा हूं, पर जो वाक़या आपको भेज रहा हूँ इसका एक एक हुर्फ सच्चा है, जो कई सालों बाद मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला है और ये वाक़या दरअसल मेरी नौजवानी में की हुई खौफनाक गलतियों के बारे में है, जिन पर मैं खुदा से आज भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरा ताल्लुक़ मरी के एक करीबी इलाके से है। ये 1966 की बात है, जब मशरक़े पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में मेरे साथ ये वाक़यात पेश आए, जब मैं वहाँ जैसूर के इलाके में एक सिपाही के तौर पर तैनात था। हमको रावलपिंडी से मखसूस जहाज़ के ज़रिए ढाका के ऑफिस पहुँचाया गया। वहाँ से आगे हमारा तबादला जैसूर में कर दिया गया। उस ज़माने में जैसूर एक दरमियाने दर्जे का शहर था। पहली नज़र में मुझे वहाँ कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। वहाँ के मौसम में अजीब चिपचिपाहट, मच्छरों और खटमलों की बहुतायत थी, जो मगरबी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान से नए आने वाले लोगों के लिए उकताहट और बेचैनी का बाइस थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रिहाइश थी, वहाँ ज़्यादातर नफरी मुकामी बंगालियों की थी। वैसे तो वहाँ मेरी सबसे ही अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन निसार कुरैशी नामी सिपाही, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से था, उससे मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि मेरी और उसकी दोस्ती पूरे बैरक में मशहूर हो गई थी। निसार कुरैशी दरअसल मेरी तरह का ही था, कम बोलने वाला, संजीदा मिजाज, किताबों का दोस्त और अपने कामों से काम रखने वाला। बस उसमें और मुझ में एक फ़र्क था कि वो बहुत फजूल खर्च और मुझसे काफ़ी अमीर था। वो अक्सर इतवार या जुम्मे के दिन मुझे बाज़ार ले जाता और मेरी खूब खातिर तवाज़ो करता। ड्यूटी के बाद हम अक्सर वक्त साथ ही गुजारते, यानी खाना पीना हमारा साथ ही होता। हम दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए थे, बल्कि एक दूसरे के हम राज भी थे। पर उसके कुछ राज ऐसे थे जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी था। निसार कुरैशी के पास बहुत सी किताबें थीं, और उनमें से कुछ किताबें बड़ी पुरअसरार और जादू के मौज़ूआत पर भी थीं, जिनको मैंने उससे मांग कर पढ़ने की कोशिश की तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। मैंने उससे पूछा, यार तुम ये किताबें मुझे क्यों नहीं देते? मेरे सवाल पर वो मेरी बात को यकसर टाल देता। उसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक जुम्मे के रोज़ हमने साथ मिलकर जैसूर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ से सीधा लाला के मशहूर होटल पर लेकर जाऊँगा और वहाँ की आज हम स्पेशल दाल खाएंगे, फिर अनानास और नारियल से बना हुआ हलवा खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया, क्योंकि जुम्मे के रोज़ हमें फौजी लंगर से चने की दाल मिलती थी। खैर, मैं उसके साथ चल दिया। उसने सबसे पहले साइकिल रिक्शा को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शा पर एक वीरान जगह पर ले गया। मैंने हैरानी और परेशानी के आलम में उससे पूछा, यार ये कहाँ ले आया है तू मुझे? तो वो बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक ज़रूरी काम है, पहले वो कर लूँ, फिर लाला के होटल पर जाकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। उसने रिक्शा को एक वीरान जगह पर रुकने के लिए कहा, तो रिक्शा वाले ने भी हैरानगी से पूछा,
جی جی، کیا آپ ادھر رکیں گے؟ لیکن یہ جگہ تو بہت ویران دکھتی ہے۔ ارے بھائی تو ادھر ہی روک دے، میرے دوست نے اس سے کہا۔ اچھا جی، جیسی آپ کی مرضی۔ میں بھی حیران ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس ویرانے میں اس کو کیا کام پڑ گیا۔ خیر میں خاموشی رہا اور یہ سوچنے لگا کہ آگے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے رکشہ سے اتار کر کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے درخت کے نیچے کھڑا کر دیا اور مجھ سے کہا کہ یار تو چند منٹ اس درخت کے نیچے میرا انتظار کر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا، وہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیز تیز قدموں سے آگے نکل گیا۔ وہاں دور دور تک آدم تھا نہ آدم ذات، ہر طرف خوفناک سناٹا پھیلا ہوا تھا اور دن ہونے کے باوجود بھی مجھے اس جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رکشہ والا بھی اس جونے ماحول سے جان چھڑا کر بنا پیسے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھ سے بھی رہا نہیں گیا تو میں بھی تیزی سے نثار کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مجھ سے بہت آگے چل رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس ویرانے میں ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں ویرانے کے بالکل سامنے ایک بڑی سی عمارت تھی جو کسی اسکول یا کسی سرکاری عمارت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اس بڑی سی عمارت کی اس دیوار کے سامنے بڑے عجیب انداز سے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور اس کے ساتھ نہ جانے وہ کون سی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا اور پھر وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں تقریباً 4 سے 5 منٹ تک کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھول دیں۔ وہ اس وقت پسینوں میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں بھی حیرت اور پریشانی کے عالم میں اس ناقابل یقین پراسرار حالات کو دیکھ کر خود بھی خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس نے جب آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے قریب دیکھا تو شدید غصے میں مجھے ڈانٹتے اور چلاتے ہوئے بولا کہ تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس درخت کے نیچے رک کر میرا انتظار کرنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ نثار بھائی، دراصل میں اس ویرانے میں ڈر گیا تھا اور دوسرا میں کچھ بولتا آپ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو اس نے مجھ کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر بعد میں پرسکون ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے ڈانٹ دیا، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، پر یار تو یہاں کر کیا رہا تھا؟ تو وہ کچھ دیر رکا اور پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا، اب جب تو نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے تو مجھ سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہے گا، یہ میرا ایک راز ہے۔ تو میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کے اعتماد کا آدمی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا، پہلے میں تجھے اپنے وعدے کے مطابق لالا کے ہوٹل میں بہترین لنچ کرواتا ہوں، بعد میں تجھے اپنا خفیہ اور اہم راز بتاؤں گا، پر مجھے تو وہ سب اسی وقت جاننا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو مجھے بتا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ارے بھائی، میں تجھے یہ بات آرام اور سکون سے بتاؤں گا، پہلے ہم کھانا کھا لیں، اس وقت میرے پیٹ میں تو بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے لالا کے ہوٹل میں لے گیا، وہاں ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں تجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر تم کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے اس سے پہلے تیری آنکھوں سے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اگر تم میں ہمت ہے تو تم کو تمہارے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا، لیکن تم کو وہ سب دیکھنے سے پہلے اپنا دل مضبوط رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھے اس ویران جگہ پر سائیکل رکشہ کے ذریعے پہنچے۔ پھر اس نے مجھے ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، تم بس اس دیوار کو غور سے دیکھتے رہو، اس دوران میں کچھ پڑھوں گا، اور پھر جو چیز تمہیں نظر آئے اسے دیکھ کر گھبرانا نہیں، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ بہرحال میں نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور پھر میں اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا، اور اس دوران وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ میں کافی دیر تک دیوار کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا، ابے یار کیوں مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔
اس نے فوراً اپنا وہ عمل بند کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جو چیز میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا وہ تمہیں دیوار میں نظر آنے ہی والی تھی، لیکن تم نے مجھے درمیان میں بول کر یہ عمل خراب کر دیا۔ اب یہ عمل پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تم بس آرام اور صبر سے صرف دیوار کی طرف دیکھو، اور اگر اب تم نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گا۔ اس نے کہا تو میں دوبارہ غور سے دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پر مجھے واقعی اس دیوار پر ایک عورت کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے کالے لمبے بال اور خوبصورتی ایسی کہ جو اسے ایک بار دیکھ لے اس کا دیوانہ ہو جائے، لیکن پھر وہ ایک دم سے میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی، اور پھر اچانک مجھے ڈر کا احساس ہونے لگا کہ اس خالی دیوار میں آخر وہ لڑکی مجھے دکھائی کیسے دی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر واقعی میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور میں کچھ سمجھنے لگا کہ یہ معاملہ دراصل جادو ٹونے کا ہے۔ پر میں نے اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے اس سے کہا، یہ تو کوئی بہت خوبصورت پراسرار مخلوق کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، تم نے صحیح اندازہ لگایا، پر یہ ہوا کیسے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چل یار، اب بہت دیر ہو رہی ہے، رات کو میرے پاس آنا۔ رات ہوئی تو میں اس کے پاس چلا گیا اور اس دیوار کے قریب نظر آنے والی خوبصورت عورت کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور پھر مجھے شدید نیند آنے کا بہانہ کر ٹال دیا۔ پر اگلی ہی صبح مجھے بیرک میں ایک خبر ملی کہ نثار قریشی کی آؤٹ آف ٹرن پرموشن ہو گئی ہے۔ مجھ سمیت بیرک کے تمام اہلکار نثار کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ اس نے دراصل اپنی پرموشن کے لیے ہیڈ آفس میں اپیل کی ہوئی تھی، جو خلاف توقع منظور ہو گئی، اور اس کا رکا ہوا مشکل ترین کام اتنی آسانی سے ہو گیا، جبکہ یہ راز میں ہی جانتا تھا کہ نثار جادو ٹونا اور عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسے زبان دی ہوئی تھی اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اسی دوران جونیئر کمشنر ڈھاکہ کے لیے چند پوسٹیں آئیں، جن میں سے ہماری کور کے تقریباً 200 لوگوں نے اپلائی کیا تھا۔ پر مزے کی بات یہ ہے کہ نثار قریشی اس اسکیم میں بھی منتخب ہو گیا۔ وہ بہت خوش نصیب تھا، اور پھر وہ سپاہی کے رینک سے نکل کر سیدھا سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ سب اس کی ایک کے بعد ایک کامیابیوں پر حیرت زدہ تھے۔ کئی بار لوگوں نے اس کا راز جاننے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ چالاکی سے بات کو ٹال دیتا۔ پر وہ میرا گہرا دوست تھا، اور آفیسر بننے کے بعد بھی اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی نہیں بدلا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا جیسے کہ سپاہی دور میں تھا، ذرا بھی مغرور نہیں ہوا۔ وہ اب بھی مجھے ہمیشہ کی طرح ہر اتوار اور جمعے کے دن لالا کے ہوٹل پر لے جا کر کھانا کھلاتا، لیکن حسب معمول ان دنوں میں بھی وہ اس دیوار کے پاس جا کر اپنی محبوبہ سے ضرور ملتا۔ میں ایک روز تو اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، عبداللہ، میں جس کام میں پڑا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ترقی کرنی ہے۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا یہ بتا کہ ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے یوں تو بڑے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گاؤں کے میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ہے مجھ سے چھوٹے جو 2 بھائی ہیں ان کی تعلیم ادھوری ہے۔ میری خواہش ہے کہ ان میں سے کسی کو نوکری مل جائے تو ہمارے مالی حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے اسے بتایا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، ایک کام کر سکے گا تو تیری تقدیر بدل جائے گی جیسے کہ میری بدل گئی ہے۔ ہاں ہاں، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں جس میں میرے لیے ترقی ہو۔ اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ آج کل میں نے جن کو قابو کیا ہے جو اس وقت میرے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ مجھے جس عامل نے جن کو قابو کرنے کا چلہ بتایا تھا وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ ہر مرحلے کا علیحدہ بڑے صبر والا اور سخت چلہ ہے۔ میں نے پوچھا، کتنا سخت ہوگا؟ ابے اتنا سخت ہوگا کہ تو دیکھے گا تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
اور اس چلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی بہت سخت ہیں۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا، دوست، تمہاری ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں محنت کروں۔ اچھا، اگر تو بضد ہے تو سن، ہمارے اس کام کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کی لاش کا تھوڑا سا ٹکڑا چاہیے ہوگا۔ میں نے حیرت سے کہا، پر یہ کیسے ہوگا؟ تیری ہوا نکل گئی نا؟ کیسے ہوگا؟ ارے بے وقوف بدھو انسان، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ جن کو اپنے قابو میں کرنا کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے تو پرواہ نہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے قریبی قبرستان کے ایک لالچی گورکن کو پھنسا رکھا ہے۔ جب بھی مخصوص چلہ کاٹنا ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح کسی لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لا دیتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس ٹکڑے کا کرتے کیا ہو؟ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، ابے اس کا قیمہ بنا کر کھاتا ہوں۔ ارے کیا کھاتے ہو؟ تو اور کیا، یہ چلے کی پہلی شرط ہے، نثار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا، تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا نا کہ میں ہر وہ عمل کروں گا جس سے میرے مسائل حل ہو اور مجھے ترقی ملے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر، مجھے بھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلہ کاٹنا ہے۔ لیکن تیرا ابھی معاملہ شروع ہے اور تو ابھی پہلے مرحلے میں ہے۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں چند شرائط اور طریقے بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تم کو میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، پھر وہاں ہمیں گورکن ایک تازہ لاش کا گوشت کا ٹکڑا لا کر دے گا، پھر ہم اس کا قیمہ بنا کر آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت اور وہ بھی کسی مردہ شخص کا؟ یہ خیال میرے ذہن میں آیا، لیکن میں نے اس کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے آگے کہا، ہفتے کی رات کو فلاں قبرستان میں آ جانا اور کوشش کرنا قمیض اور سوتی دھوتی پہن کر آنا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات میں تمہیں قبرستان میں ہی بتاؤں گا، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ہفتے کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ٹھیک 8 بجے قبرستان آ جاؤں گا۔ تم بھی ٹھیک 8 بجے دل اور دماغ سے تیار ہو کر سیدھے مشکور خان گورکن کی جھوپڑی میں آ جانا۔ احسن، مجھے آج بھی وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس رات جیسور میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ ایک طرف سخت سردی اور اوپر سے قبروں سے بھرا قبرستان، جہاں چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور وہاں کی خاموشی میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا جو دل کو دہلا رہا تھا۔ میں خوف زدہ قدموں کے ساتھ چل کر جب مشکور خان کی جھوپڑی میں پہنچا تو وہاں وہ موجود نہیں تھا، اور اس کی جھوپڑی میں ایک دیا جل رہا تھا۔ تو میں ایک طرف ڈر کر اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس قبرستان کے مردوں کے درمیان اکیلا زندہ شخص ہوں۔ پتہ نہیں نثار آئے گا بھی یا نہیں۔ میرے دل اور دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا آپ ہی عبداللہ ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کھردری شکل کا ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھوں میں کسی کاغذ میں لپٹی چیز کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ میں مشکور خان گورکن ہوں، اور یقیناً آپ نثار قریشی کے دوست ہوں گے جنہوں نے آج آنا تھا۔ جی ہاں، میں عبداللہ ہوں۔ صاحب جی، آپ بیٹھ جائیں، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ آج بہت سردی ہے۔ میں نے خاموشی توڑی۔ ہاں جی، آج کچھ زیادہ ہی سردی ہے، گورکن نے جواب دیا۔ میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتا، لیکن اس لیے نہیں جلا رہا۔ آج رات فجر تک آپ دونوں نے
ایک قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے چلہ کاٹنا ہے۔ آپ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیں۔ اور ہاں، میں آپ کے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر لے آیا ہوں۔ پتہ نہیں نثار آئے گا بھی یا نہیں۔ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ وہ ضرور آئیں گے صاحب، انہوں نے مجھے پیسے ایڈوانس دیے ہیں۔ تم بھی کیا جادو یا جن وغیرہ کو قابو کرنے کا عمل کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی، میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر مر جائیں گے۔ تم نے یہ سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس ہم نے بھی اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے بابو جی۔ آپ لوگوں کی طرح ہماری خواہشات زیادہ بڑی نہیں ہوتی، پر ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا جی، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے کام کا بھاری معاوضہ مل جاتا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا۔ ابھی اس کے اور میرے درمیان بات جاری تھی کہ اسی دوران گورکن کے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ لگتا ہے صاحب جی آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو نثار قریشی ہمارے سامنے دھوتی کرتا پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ دیکھو صاحب، میں نے کہا تھا نا، نثار صاحب اپنے وعدے کے سچے آدمی ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ نثار نے مشکور خان سے کہا، گوشت تیار ہے؟ جی ہاں صاحب۔ اور مشکور خان نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی وہ چیز نثار کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ بہت اچھے، کام تو تم نے بہت اچھا کر دیا۔ مجھے اس کو دیکھ کر ابکائی اور کراہیت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے بالکل بھی اس کا احساس ان کے سامنے نہیں کیا۔ میرے لرزتے پیر اور سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پر آتے ہوئے پسینے دیکھتے ہوئے نثار نے مجھ سے کہا، دیکھو عبداللہ، تم میرے اچھے دوست ہو اور میرے ہم راز ہو۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت مشکل، تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تخت یا تختہ۔ سیدھا ہو گیا تو وارے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر جن قابو میں نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تو میں نے نثار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس وقت اتنے مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نثار نے گہری سانس لی اور مجھ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو تمہاری مرضی۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن کو قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں مردہ انسان کے گوشت کا قیمہ کھانا پڑے گا، اور پھر ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا پڑے گا جو میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تم کو ایک بدشکل جن نظر آئے گا۔ اسے دیکھ کر گھبرانا یا ڈرنا بالکل بھی نہیں، بس اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا۔ اور ہاں، اس عمل سے پہلے تمہیں اپنی قمیص کو اتار کر قبر میں بیٹھنا ہوگا، اور یہ عمل صبح فجر کی نماز سے پہلے تک جاری رہے گا۔ اور ایک بات اور جو میں تم کو بتانا ہی بھول گیا، جب یہ عمل ایک بار شروع ہو جائے تو اس کے ختم ہونے تک کسی قسم کا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، یعنی کوئی پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں جانا۔ اگر جانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے چلے جاؤ۔ آپ کا تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، مشکور خان نے نثار کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا دوسرا اور عبداللہ کا پہلا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد آپ کا آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا، اور جن مکمل طور پر آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ مشکور خان نے کہا، ہاں، پھر میں اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کروں گا۔ نثار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلے صاحب، میں اس گوشت کا قیمہ بنا کر 2 حصوں میں لاتا ہوں۔ مشکور خان نے کہا۔ پھر نثار پہلے خود قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کو کہا۔ قبر میں اترتے ہی میری روح اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کر کے قبر میں اتر گیا۔ قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اتنے میں مشکور خان قیمہ لے آیا، جس میں سے بہت بھیانک سڑان کی بدبو آ رہی تھی۔
قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا تھا۔ اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا۔ ایک حصہ عمل شروع کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے، اور دوسرا جب تم کو کچھ نظر آئے گا۔ اور جیسے جیسے میں پڑھتا رہوں تمہیں بھی میرے پیچھے وہی دہراتے رہنا ہے، اور اس دوران تم کو اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، اور جب تم کو کچھ دکھائی دے تو بنا ڈرے اس کو اپنا مسئلہ بیان کر دینا، لیکن تم نے ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولنی۔ اگر تم نے آنکھیں کھول دیں اور تمہیں کوئی نقصان ہوا تو سوچ لو مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرنا، نثار نے کہا۔ تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے انسانی گوشت سے بنا قیمہ اپنے منہ میں رکھا تو ایسی گندی اور بد ذائقہ کوفت ہوئی کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ نثار نے بھی میری طرح وہ قیمہ کھایا۔ پھر جو وہ عمل پڑتا رہا میں اسے دہراتا رہا۔ دونوں کے جسم قمیضوں سے محروم تھے، اور اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی ہوا خشک کر دینے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن بہتر مستقبل کے حل کے لیے ہم خصوصی طور پر یہ کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ اب بھی میں نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کی ہوئی تھیں، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولنی جب تک میں نہ کہوں۔ تو میں آنکھیں بند کیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سخت سردی اور انسانی مردار کچا گوشت کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت درد اور ابکائیاں آ رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح سے بھینچ رکھا تھا۔ اس دوران تقریباً رات 2 بجے کے قریب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی پرچھائی سی بن رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بنتی اور پھر غائب ہو جاتی، اور اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے 1 سیکنڈ کے لیے ایک مکمل شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت خوفناک بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان ایک سرخ آنکھ تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو شکر ہے میرا دماغ کام کر رہا تھا، تو میں نے دل میں کہا خدا کے لیے میرے معاشی مسائل حل کر دو، بھائیوں کو کہیں نوکری دلوا دو۔ تو وہ پرچھائی وہاں سے فوراً غائب ہو گئی، جبکہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اور میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ ناپاک عمل کرتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اب میں مرنے والا ہوں، اور میرے دل میں آیا کہ میں آنکھیں کھول دوں، لیکن میں اب بھی نثار کی آواز پر قائم تھا۔ پھر چند لمحوں بعد ہی نثار قریشی کی آواز مجھے سنائی دی، عبداللہ اپنی آنکھیں کھول دو۔ مجھے ایک لمحے کو سکون محسوس ہوا، اور پھر مجھے خوشی ہوئی۔ نثار نے اپنی قمیض پہنی اور مجھ سے کہا تم بھی اپنی قمیض پہن لو۔ پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کر ایسا لگا جیسے پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے آیا۔ ایک اس نے میرے اوپر ڈالا اور دوسرا نثار پر، اور پھر وہ سہارا دے کر ہمیں اپنی جھوپڑی میں لے گیا۔ نثار اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا باؤجی یہ مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کے اندر کا درد صاف کر دے گی۔ انسانی لاش کا قیمہ کھانے سے جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اس کے دیے ہوئے سوپ اور گولی نے بہت اثر دکھایا۔ ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے پر آئے تو نثار نے مجھ سے پوچھا اور بھائی بتاؤ رات کیسی گزری؟ میں نے کرراتے ہوئے کہا کہ مجھے تو تارے نظر آ گئے یار، لیکن مجھے اس کے ساتھ وہ جن بھی نظر آیا۔ تو کیا تم نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا؟ جی ہاں کیا تھا۔ چلو بہتر ہوگا۔ میں صبح ہوتے ہی ہاسپٹل گیا، کیونکہ میرے جسم پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا ہوا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک دوائی کھاتا رہا، جس سے میرے بہتے نزلے اور جسم کے درد کو آرام ملا۔
لیکن میرے پیٹ کا درد مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ کچھ دن کے بعد مجھے مغربی پاکستان سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر خارجہ میں ملازمت مل گئی ہے، اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی کہ خدا نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ واقعی جن کو قابو کرنے کا میرا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اور میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ جن نے میرا کام کر دیا ہے۔ پھر چند دن کے بعد نثار نے مجھے بلایا اور مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے الگ سے ایک چھوٹا سا بنگلہ بھی ملا ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی نوکری کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی اور خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرے مرحلے کو بھی طے کرنا ہوگا۔ اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اب وہ جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلہ طے کرے گا، جس سے وہ جن اس کے مکمل قابو میں آ جائے گا، اور وہ پھر اپنے قابو کیے ہوئے جن سے کئی کام لے گا۔ میرا تو پختہ یقین ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اپنے دل میں سوچا کہ مجھے بھی دوسرا مرحلہ طے کر کے جن کو قابو کر کے اس سے مزید فائدہ لینا چاہیے۔ نثار نے پہلی کی طرح پھر مجھ سے کہا کہ اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری اور اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں فوراً ہی مان گیا۔ اس بار ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے روز طے پایا، کیونکہ دوسرے دن کسی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ نثار نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں مشکور خان کے پاس ٹھیک 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ کا عمل پچھلے والے سے سخت ہوگا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو میرے اور تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب تمہارا دوسرا اور میرا آخری مرحلہ ہے، اور ہاں، یہ چلہ پہلے سے زیادہ لمبا اور سخت ہوگا۔ تم ہر قیمت پر وہاں 8 بجے آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ نثار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں۔ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، پر اتوار کے دن صبح ہی صبح سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کو چیر کر اسے خنک بنا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں ننگے بدن خالی قبر میں چلہ کرنا پڑے گا، کیوں نہ میں پہلے سے ہی مچھلی کی یخنی پی لوں۔ لہٰذا میں وہاں کی ایک مخصوص بنگالی مچھلی خرید کر لے آیا، اور میں نے بیرک کی کینٹین کے ایک ویٹر کو کہا، ذرا اس کا سوپ بنا دو۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالے پی کر قبرستان جاؤں گا تاکہ میرا جسم کسی حد تک گرم رہ سکے، پر ویٹر کے بنائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پی کر میرے پیٹ میں ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہو جو پھٹنے کے قریب ہو۔ ناقابل برداشت درد اور مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میرے ساتھی میری بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے قریبی ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے پہلے تو مجھے کچھ گولیاں دیں اور انجیکشن لگائے، لیکن مجھے درد سے سکون نہیں ملا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ مجھے قبرستان چلہ کاٹنے کے لیے آج لازمی وہاں جانا تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں بہانے کے طور پر کہا کہ مجھے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹر، میرے ساتھیوں اور عملے نے مجھے سختی سے روکا۔ نہیں، ابھی تمہاری حالت خراب ہے۔ بہرحال جب میرا درد بڑھنے لگا اور مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے تو ڈاکٹرز نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ صبح غنودگی کی حالت میں میری آنکھ کھلی تو میرا درد ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اب بھی میرے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو وہاں میرے کچھ دوست ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دوست نے آگے آ کر مجھ سے کہا، عبداللہ، تمہارے لیے ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا اچھی اور کیا بری خبر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی خبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اب تک زندہ ہو، کیونکہ بہت جدوجہد اور مشکل کے بعد تمہاری جان بچائی گئی ہے۔ لیکن تمہارے لیے دوسری افسوسناک خبر یہ ہے کہ آفیسر کالونی سے خبر آئی ہے کہ تمہارے جگری دوست نثار قریشی کی قریبی قبرستان کی خالی قبر میں برہنہ حالت میں لاش ملی ہے۔ وہ شاید وہاں کوئی چلہ کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کی وہاں ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔
نثار قریشی کی موت کی خبر سن کر دکھ سے میں بلک بلک کر رونے لگا، پر آخر کار نثار قریشی اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھ ہی گیا۔ اس کے بعد میں نے چلہ کاٹنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اور میں آج بھی رو رو کر اپنے خدا سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔